کو پتا ہو وہ گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہت ساری باتوں کا, لیکن انہیں سوری کہنے کی اجازت نہیں دی ہے. گلے لگانا بہت عام ہے. تم کس خوشی میں منہ بنا کے گھوم رہے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر مجھ سے ہوا I'm sorry, میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی. ہم شروع سے نہیں ہیں کہ ہم نیگیٹو دیکھتے ہیں. لوگ مسئلہ نہیں ہے, پرابلم جو ہے نا وہی مسئلہ ہے. جن لوگوں کو تھوڑی بہت نوحہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہوتا ہوگا کچھ مینٹل ہیلتھ, ہم تو بالکل فٹ ہیں. اب بات تو صحیح ہے یہ کہ ہم لوگ سب مہنگی مہنگی تھراپیز تو افورڈ کر نہیں سکتے. تو کیا میں کسی کے لیے ہیلپ بن سکتا ہوں, یا میں خود اس فیلنگ کے اندر میں بھی ڈاؤن ہو جاؤں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں, آپ اپنے خود کے ٹولز بنائیں. وہ لوگ جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں سنیں اس لیے کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو ریکور؟ مطلب یہ بالکل ایسے کہ میں یہاں ہوں, میں گر گئی ہوں, میں کہوں نہیں میں تو اٹھوں گی نہیں, گھسیٹ کے لے جاؤ میں اٹھوں گی نہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہیلو اینڈ السلام علیکم. وی ویلکم یو ٹو دا فرسٹ پوڈ کاسٹ آف اسکوپ پاکستان. اور ہم نے آج ایک ٹاپک اٹھایا ہے, اٹس ایکچولی ویری انٹرسٹنگ کیونکہ اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی. جی ہاں, ٹاکنگ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ بیکاز اے لاٹ آف پیپل ڈو ناٹ ایون کنسیڈر ایز این ہیلتھ. And the guest that we have today is Sonal Dhanani, who has been advocating for mental health for years in Pakistan. And how many years has it been, Sonal? 10 years. Damn, that's nice. So she works as a creative professional, therapy practitioner, and a mental health advocate. So how are you feeling today, Sonal? How? I mean, generally the environment is not very joyous. I think it's globally, economically, we are going through, we are all witnessing a war going on. But generally inside me, I feel very content. I feel good. You feel at peace. Yeah. That's nice. So the first question, I am very curious about it myself because you initially started your career from marketing, right? You did your master's from Ikra University. So how did you find this gravitational pull towards mental health? کہ آپ نے کہا کیا یوریکا بھائی اب مجھے mental health کی طرف جانا چاہیے. So what was that? I think there were 2-3 turning points in my life where I felt that I should be working on the mental health, but it was not always mental health. When I did my master's, and I still do practice the marketing, I still teach marketing and I still utilize it in different forms. But I think that one push that I felt that I do not belong to the desk. I feel that I belong to the community. That came when I was working for one of the community camp. And there I realized that how important it is to be with people. And I do have a potential to be with people, to work with people. So that was the first push, I guess, where I feel that I started questioning what I was doing. But then some of the incidents in my life where I felt that the incident was not about the mental health. It was a very violent act, but it was supported with the statement that the person who conducted this act was going through a mental health crisis. So Pakistan میں ویسے بھی عام طور کے اوپر when we hear of any violent act, it's a very common strategy or its effect in many cases کہ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھے. the person was mentally unfit, he or she was going through this, he or she was not behaving accurately in past few days. And then I started realizing that how everything is ultimately leading to understanding yourself, your mental health, your own emotions. And when it is one of the core, when it is one of the things which make us raw, which make us human, so why not working on that thing? So why are we working on so many, اوپر کے مسئلوں پہ کام کر رہے ہیں? So why not at the core? We are saying that it is a problem but we are not working on it. ہم healthy نہیں مان رہے اسے. So that's how my journey began, where I felt that if anybody feels sorted in themselves, they will not have tendency to harm. Either harm themselves in the face of isolating themselves from the society, in the severe extreme case committing suicide, and they're not going to harm others either, which means easy to receive the hate from the other factors. It also means that passing on that hate. And how do you appreciate your surrounding and stay in your surrounding? So that's where I feel that mental health is a very important, I think, tool of life. It's a very important issue to understand and to also see the connection with so many different other discourses. Because it's not just an individual thing, it connects all of us in a society too. So you talked about something violent that happened. Our society tends to see the negativity more. They try to express themselves with negative emotions even more. So why do you think it's like that? کہ ہم چیزوں کا سب سے negative aspect کیوں دیکھتے ہیں؟ So I would like to say that, see, it's over the years that it's been planted. Mental health is no longer just
issue which is about the individual, which is about the medical, which is about the psychological. Mental health is political. It is now becoming Proper political. Yeah. If you see the resilience mechanism, so किसी भी माशरे में चाहे resilience लानी हो या चाहे resilience लेके जानी हो, the first thing is कि आप उसको emotionally, psychologically vulnerable कर दें. ठीक है? So उनको पता है कि a mass portion is so much in stress, is so much in anxiety for their daily day life, they are never going to oppose the system easily. But wherever you are sorted, you know, despite of limited resources, you feel sorted, you feel good, you feel joyous. आप alhamdulillah कह के अपनी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं. Those people, that group has a tendency to shake the system. And system doesn't like it. हम शुरू से नहीं हैं कि हम नेगेटिव देखते हैं. हमारा रिस्पॉन्स कभी भी ये नहीं होता. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी भी बहुत टफ सिचुएशन में their first response is that we are going to fight, we are going to find a way, right? That resilience is there. वो resilience निकाली गई है हम में से. On purpose निकाली गई है. उन्हें पता है कि when this resilience is there, when this behavior is there, when this attitude is there, they can question us, they can oppose us. So it is very political that how systematically different actors ने, different stakeholders ने अपने अपने लेवल पे अपने अपने माशरे में अपने अपने पोर्शन में वो resilience को निकाला गया है. वो इंजेक्ट किया गया है कि your first response should not be a response but should be a reaction and should be a negative reaction. But we were not like this from the beginning. We still are not like that. It's a really hot take. It's very interesting though. So you started your initiative Parinde in 2015, and I find it very interesting, like how you incorporate art into therapy. So ये soft approach जो है towards this violent or extreme acts. So how does that corroborate, or how that this synergy works? Parinde works on three major themes. One is mental health, one is peace building, and one is gender equality. And whenever it comes to working in the community, I think हमारी community के अंदर एक जो आम सी behavior है वो हमें लगता है कि जब भी हम कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें बताया जा रहा है कि ये हम हैं. So for example अगर आप कहेंगे कि violent, so वो ऐसे रिसीव हो सकता है कि हमें बताया जा रहा है कि हम सब violent हैं, जो कि ऐसा केस नहीं है. I recently in one of the discussion I learned, like, you know, problem is the problem, people are not the problem. So the core problem है वो problem है. लोग मसला नहीं है, problem जो है ना वही मसला है. उस केस में I felt कि ठीक है उन अल्फाजों से जो है ना कुछ well received नहीं होता. Similarly mental health के अंदर भी बहुत सारे लोग अभी तक, where we have the now access to internet, there are so many people in Pakistan working on the mental health. अभी भी कहीं सेशन हो तो लोग कहेंगे इसमें पागलों की इलाज पे बात होगी. जी that's true. तो वहाँ पे एक softer approach where people can break their hesitation. Arts and culture play a very important role. Art have a tendency to break that hesitation. Art gives that vocals to people which are usually in the conversation is difficult to express. So art माशरे में वो softness लेके आता है, and same softness वो हमारे काम में लेके आता है. So I feel जब हम diversity पे बात करते हैं, I feel जब हम acceptance पे बात करते हैं, उसके अंदर जब आप arts and culture के through पढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर आप कोई और softer approach से बात करना चाहते हैं, similarly art therapy, it becomes so much easy for people to accept the tool as well, and for you to bring people as well. And it's a very beautiful combination which is well received, which is actually, I feel that one of the contribution of Parinde is that we have given there is space in the market for other people to start similar initiatives as well. Yeah, you set it up, and a lot of people are adapting to this approach, and it is working just in a great way for the society. It's very So, and I feel कि जब आपने पहले मुझसे पूछा था ना कि हम नेगेटिव क्यों हो गए, so यही टूल हमसे निकाला भी गया था. To be able to express ourselves creatively. Yeah, and the power of arts. ये softness पहले माशरे से हटाई गई थी. आप देखें जो दीवारें खूबसूरत होती थी पहले, अब उस पर जो है ना स्लोगन्स आना शुरू है, तो अब रिक्लेमिंग के उसमें फिर से उसमें खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं. उन्हें पता है कि art has the power to bring people together. Art has the power to spark the connection where you can reach to your deeper roots. And that's why the first approach of the actors to to disrupt is to take the arts away. But now people are reclaiming it, and Parinde is one of the effort of reclaiming
the spaces, reclaiming yourself through arts and culture. It's a language of its own. Yeah. You're teaching people how to speak. It's very great. So you have been practicing for 10 years now. तो आपने कोई चेंज देखा है? क्योंकि पहले तो लोग या तो मेंटल हेल्थ को एक टैबू मानते थे या तो एक सुपरस्टिशन, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत नोहा होती है वो कहते हैं होता होगा कुछ मेंटल हेल्थ, हम तो बिल्कुल फिट हैं, हमें क्या होना है, while there possibly can be suffering from things. So have you seen a change in society in this aspect कि वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं? I won't generalizing and say कि हाँ सब करें. अवेयरनेस बहुत बेहतर हुई है. कोविड के बाद बहुत 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 ज़्यादा स्केल अप हुई है इसकी अवेयरनेस. पर अभी भी जो पॉकेट एरियाज़ हैं, सो how Parinde also stand out, our work is towards countering the social injustice attached to accessing mental health tools. So there still are communities where the suicide rate is very high. Unfortunately, we have Thar Parkar having a higher number of suicide. We have Gilgit-Baltistan having the higher number of suicide. These communities still do not have access to mental health tools. When I say access, so na software approach की access है, ना psychological medical help की access है. हाँ, largely society के एक portion में awareness ज़रूर बढ़ी है, उसके अंदर social media का भी बहुत बड़ा किरदार है. But somewhere I also feel, which is very heartbreaking to see that how it is also becoming a fashion in certain class, where people can flex about, oh, you know, my therapist. Oh yeah. You know, it's just like another thing to have. But that, ये disorder है, मुझे वो disorder but this luxury not everybody has it. So अभी भी वो disinformation मौजूद है, where everybody can easily understand and assume that I have depression, versus no, सबको depression नहीं होता है. So it's a very mix. I cannot say कि awareness बढ़ गई, acceptance बढ़ी है, लोग इस किस्म के programs में आना पसंद करते हैं, इस किस्म के dialogues में engage होना पसंद करते हैं, लेकिन misinformation और disinformation भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी मौजूद है. So I feel कि वो misinformation व disinformation पे अब साथ साथ काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे largely अब सबको पता चल रहा है कि अच्छा physical health के साथ साथ mental health भी होती है. Self care is becoming very common now. But to understand the basic terminologies के anxiety क्या है, stress क्या है, depression क्या है versus disorders क्या है. So mental health हम सबकी mental health है. Change हो सकती है different dynamics के ऊपर. बेहतर है, mediocre है, कुछ struggling है. Disorders हम सबको नहीं हो सकते. लेकिन अभी कुछ डिसऑर्डर्स है जिसको हम देखते हैं कि एक ट्रेंड आ गया कि कॉमनली हर कोई कह रहा है अच्छा मुझे भी है, लेकिन वो ज़्यादा नुकसानदेह है, बिकॉज देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई हु इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग एंड हु नीड्स द हेल्प एंड वेयर कैन यू प्रोवाइड दैट लिसनिंग ईयर, वेयर कैन यू प्रोवाइड दैट कम्फर्ट स्पेस. तो वो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है माशरे में उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. और इस चीज़ के ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ के टूल्स को, मेंटल हेल्थ के रिसोर्सेज को एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए. कुछ इदारे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत के ऊपर साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के ईजी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं. कोविड के बाद इस एक चीज़ का बहुत बूम आया कि मेंटल हेल्थ को आप डिजिटली कैसे देखते हैं. कुछ जगहों पे आई फील कि अभी भी क्योंकि इंटरसेक्शनैलिटी आ जाती है जेंडर की, तो वो कंट्रोल्ड है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ वुमन, माय मोबिलिटी इज कंट्रोल्ड, माय इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड और प्रोवाइडेड बाय समबडी एल्स. मुझे माशी ज़राए कोई और फराहम करता है और उसमें मेरी जहनी सेहत ठीक नहीं है. मैं चाहती हूँ मैं किसी से बात करूँ या मैं किसी हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लूँ, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग है. जैसे जैसे आप इसके अंदर डाइव इन करते जाते हैं आपको समझ में आना शुरू होता है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है. वहाँ पे आई फील कि इसको जितना हम एक्सेसिबल बना सकें, दो तरफा है ना, कि एक तरफ है कि जहाँ पे क्लाइंट्स और लोग आपके पास आते हैं, एक है कि आप थेरेपी और इन थेरेप्यूटिक सॉफ्टवेयर अप्रोचेस को लोगों के पास लेके जाएं. वी वर्क ऑन द अदर साइड वेयर हाउ कैन वी टेक थिंग्स टू द पीपल. हम कैसे मार्जिनलाइज ग्रुप के पास, वल्नरेबल पॉपुलेशन के पास इन टूल्स को लेके जा सकते हैं. That is a great approach, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अवेलेबल है नहीं, so it's good to just work, क्योंकि माशरा तो हमारा पूरा है, we need to work with them. अब हम लोग ने जनरल जो उसकी बात की, एक ये वाला भी डिबेट आती है when we talk about mental health कि nurture versus nature वाली, and how strong it is to actually advocate for mental health in children, क्योंकि यहीं से शुरू हो रही है ना. और बहुत सारी बातें ये भी होती हैं कि the child the trauma that they face वो आगे जाके किसी ना किसी तरीके से शो होता है. बट अभी भी हमारे पास जो इस तरीके के जैसे स्कूल्स वगैरह हैं
وہاں پہ ایسے اقدامات نہیں ہیں جو بچے کی مینٹل ہیلتھ, کیونکہ آپ دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک بلینگ کی وجہ سے بچی کا 9th گریڈ کی بچی کا سوسائڈ کا کیس آیا تھا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ اینڈ مور added into the curriculum of schools and all that, کہ بچوں کے لیے بھی ان اقدامات کو لیا جائے اور کیسے لیا جائے؟ ہر کوئی اس اکانومی میں نا اتنا اسٹرگل کر رہا ہے. اسکولس کے اندر ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ ماڈل اسکولس ہمارے پاس ایگزامپلس بھی موجود ہے کراچی کے اندر, جہاں پہ آپ مینٹل ہیلتھ کو انٹیگریٹ کرنا, ذہنی صحت کی تعلیم کو, ذہنی صحت کو انٹیگریٹ کرنا اسٹارٹ کریں. لیکن اس سے پہلے, اس کریکولم کو لانے سے پہلے, اس پیڈاگوجی کو لانے سے پہلے آپ کے ٹیچرس کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. جو ٹیچر اسکول میں آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ کیا اسٹریس لے کے آ رہی ہے اور اس کے پاس کون سے ذرائع ہے, ہاں سو وہ پھر کیسے فرسٹریشن میں باہر نکلتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ اس چیز کے اوپر ایڈوکیٹ کرنا کہ اسکول کے اندر کریکولم ہو, گڈ ہونا چاہیے, لیکن وہ کریکولم جو امپلیمنٹ کریں گے ان کے اپنے جو ہے نا ٹریننگ اور ان کے اپنے لیے ذرائع کیسے ہوں, وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیسے مینٹل اسپیس میں ہوں کہ وہ دوسروں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور کچھ چیزیں جو آپ کسی اور کو ٹریننگ دے کے کروا سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جس کے اندر آپ کے یو نیڈ اے پراپر ہیلپ, یو نیڈ اے سائیکولوجسٹ, یو نیڈ اے سائیکائٹرک. سو اس کی اویئرنیس بھی ہونا. بٹ آئی وڈ سے کہ ہاں جو شروعات ہے وہ وہیں سے ہونی چاہیے, ارلی ایج کے اندر ہونی چاہیے مینٹل ہیلتھ کے, اس میں جو کہ ٹوٹلی اگنورڈ ہے پاکستان کے اندر. وی فیل کہ ایک بچے کی ذہنی صحت کیا ہی ہوگی, ایک بچے کو ڈیسیجن میں کیوں شامل کیا جائے. ہم جب ان کا ٹائم کٹ کرتے ہیں, پلے ٹائم کٹ کر دیتے ہیں, یا بہت زیادہ برڈنائز کر رہے ہوتے ہیں اسکول سے آ کے, ٹیوشن سے آ کے, یہ وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کی نیڈ کیا ہے, اور وہ بچہ کتنی ینگ ایج میں ایک فرسٹریشن ڈیولپ کر سکتا ہے یا ایک اینگر رسپانس کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اور پھر فیملی انوائرمنٹ کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے کہ جو اسکول میں وہ ریسیو کرتا ہے, اور پھر گھر میں کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ایڈ کہ اسی ماڈل کے اوپر ہم نے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں گفتگو پروگرام کو امپلیمنٹ کیا تھا, جس کا فیس 2 کراچی میں ایک ڈفرینٹ اپروچ میں ہوا تھا. where we worked with 2 government schools یاسین کے ایریا میں, اور وہاں پہ ٹیچرس کو ٹریننگ دی گئی تھی دیٹ ہاؤ ڈو یو انٹیگریٹ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ انٹو دا کلاس روم, کہ آپ ذہنی صحت کو ویل بینگ کو کلاس روم کا حصہ کیسے بنائیں. پیرنٹس کے ساتھ سیشن کیے گئے تھے اور بچوں کے ساتھ سیشن کیے گئے تھے. سو ایک بچے کے جو اسٹیک ہولڈر ہے, مطلب اس کے جو جن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھتا ہے, اس کا دوست جو کہ کلاس میں موجود ہے, اس کے والدین اور اس کے ٹیچرس. 360 ڈگری اپروچ کے اوپر کام کیا تاکہ وہ بچہ جو ایک ہفتے کے ایک کیمپ سے جا رہا ہے ڈسکورنگ یور سیلف کے اوپر, اپنے ایموشنس کو ایکسپلور کرتا ہوا, اپنے لیے ایک ویلنس پلان بناتا ہوا, تو اس کو وہ سپورٹ ملے ان 2 اسٹیک ہولڈر سے, ٹیچر سے بھی اور پیرنٹ سے بھی. سملرلی اگر ہم صرف اسکول پہ کام کرتے ہیں لیکن گھر کا انوائرمنٹ ہیلدی نہیں ہے, تو وی ہیو ٹو برنگ اے 360 ڈگری اپروچ. ہمیں اس معاشرے میں 360 ڈگری اپروچ کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم آہستہ آہستہ ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کام کرنا شروع کریں. بیکاز یو ڈو اسٹارٹ فرام یور فیملی, تو آپ جو گھر پہ چیزیں سیکھیں گے وہی آپ اسکول میں بھی پورٹری کریں گے. دیٹس ویری ٹرو. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہماری جو, اب بات تو صحیح ہے یہ کہ ہم لوگ سب مہنگی تھراپیز تو افورڈ کر نہیں سکتے, بٹ دیر آر اے لاٹ آف پرابلمز دیٹ ایوری ون شوڈ ٹاک اباؤٹ. سو ہاؤ ڈو یو تھنک وی شوڈ ٹیک دس اپروچ کہ ہم اپنی جو مینٹل ہیلتھ یا ایموشنل ویل بینگ ہے اسے کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر سب سے پہلے بولنا چاہوں گی کہ جو بہت زیادہ کنزمپشن ہے نا ہمارے انوائرمنٹ سے, اس کے اوپر نہ جائیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہیں ڈپریشن ہو رہا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, اٹس ویری ایزی ٹو ریسیو دیٹ انرجی نا, اس کو کنزیوم کرنا بہت آسان ہے. لیکن اپنے اس پہ انالیسس کریں کہ میرا بیہیویئر, میں جذباتی, میں ایموشن اس کے اوپر کیسا محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا میں کسی کے لیے ہیلپ بن سکتا ہوں, یا میں خود اس فیلنگ کے اندر میں بھی ڈاؤن ہو جاؤں, ٹھیک ہے. سو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ بہت عام ہو گیا یوتھ کے اندر ٹو ریسیو دا سیم انرجی. جہاں پہ بات آتی ہے کہ ہاں کچھ چیزوں کے اوپر ہم سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے. آئی جسٹ سے کہ جہاں پہ آپ اپنے آس پاس میں, اپنے جاننے والوں میں, اپنے لوڈ ون کے اندر ایک بیہیویئرل شفٹ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی کوئی دوست ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے فادر ہیں, آپ کی امی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بیہیویئرل شفٹ آ رہا ہے, چڑچڑاپن آ رہا ہے, یا غصہ زیادہ کر رہے ہیں, لیکن کرائے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہے ہیں, یا خود کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا ہے, جو بہت چہکتا ہنستا بولتا وہ ابھی چپ ہے,
کھانے کے پیٹرن میں چینج آیا. جب آپ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, دا فرسٹ تھنگ یو کین آفر از ٹو بی دیئر. آپ ان کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں کیسے موجود ہو وداؤٹ ججمنٹ. اس لیے نہیں کہ ہمیں مشورے دینے, اس لیے کہ ہمیں صرف یہ سننا ہو, یہ سمجھنا کہ کوئی کسی چیز سے گزر رہا ہے. اور اکثر یہ بہت بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے ویئر دا پرسن واز اسٹرگلنگ, جو بھی کسی ایک چینج سے گزر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ معاشی حالات کی وجہ سے, چاہے وہ سوشل چینج کی کسی وجہ سے, اس کو یہ احساس ہونا کہ کوئی موجود ہے, کوئی مجھے سن رہا ہے. اور وہاں سے آپ کیسے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, اپنے ساتھ والے لوگوں کو کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ شامل کر سکتے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہے جو بہت ایکسپینسو ہو, وہ ہے جو انگیجنگ ہو, جو آپ کے پاس موجود ہو, جو آپ کے ڈیلی روٹین سے کچھ ہٹ کے ہے. سو ایک فارمولا ہے, یو ریسیو, یو پروسیس اینڈ یو ہیو ٹو لائک ریلیز اٹ. سو ہم جب بہت زیادہ اپنے عام زندگی میں صرف اور صرف ریسیو کر رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, جاب پہ گئے, انسٹرکشنز مل رہی ہے, پڑھ رہے ہیں تو انسٹرکشنز مل رہی ہے, جب ہم اس کو پروسیس کر کے ریلیز نہیں کر پاتے, چاہے وہ کوکنگ کے فارم میں ہے, چاہے وہ واکنگ کے فارم میں ہے, چاہے وہ جاگنگ کے فارم میں ہے, تو کیا ہوتا ہے, یہ سارے کلاؤڈ اندر ہی اندر ہے, اندر ہی اندر ہے. سو یو ہیو آلسو ہیو ٹو ریلیز دی انرجی یور ایموشنز. جہاں پہ یہ چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا, وہاں پہ یو نیچرلی اسٹارٹ فیلنگ گڈ دیٹ یو آر ایبل ٹو ایکسپریس واٹ یو فیل. وہ ایکسپریشن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں, آپ اپنے خود کے ٹولز بنائیں. کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے گارڈننگ کریں, گانے سننے کا شوق ہے گانے سنیں, واک کرنے کا شوق ہے واک کریں. ٹرائی سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور روٹین. جیسے ہی آپ کا سسٹم ایک اور ٹول ریسیو کرتا ہے نا, وچ ہیلپس یو ٹو ریلیز دا ایموشنز, چاہے وہ انرجی میں, فزیکلی بھاگ کے تھک کے. اسپورٹس از ون آف دا ویری ونڈرفل وے ٹو انگیج پیپل. سو آئی تھنک وہاں پہ ہم اپنے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آس پاس والوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن آئی ہائیلی ٹیل میں وہ لوگ جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, سنیں اس لیے کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں, موجودگی کا احساس دلانے کے لیے. پلیز مشورے مت دیں. دوز ہو آر اسٹرگلنگ, وہ کبھی بھی پہلی چیز مشورہ نہیں چاہتے, وہ صرف یہ احساس چاہتے ہیں کہ کوئی موجود ہے. ہم جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یو اسٹرگلنگ ود دس, آئی آلسو اسٹرگل ود دس, آئی ڈیلٹ اٹ ود دس وے, تو یہ ایک بہت ہی عام بات ہو گئی کہ ہم دوسروں کے ایکسپیرینس اپنے نظریوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب گراس روٹ ایشوز کی بات کرتے ہیں اور اپنی معاشرے کی, مطلب کرنٹ جو سوسائٹی ہے پاکستان کی, اس پہ بات کریں تو اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو فائنڈ دیٹ پیس اپنے اندر ہی, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے جو اکنامک حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں, دیر از اے وار گوئنگ آن, اور پیپل ڈو فیل ویری کلوزلی ٹو واٹس ہیپننگ ان غزہ رائٹ ناؤ. تو ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین مینٹین آور سیلفس لائک دس, مطلب اس طریقے کے حالات میں ہم کیسے اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو ویل رکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک دو بہت الگ ایشو ہے. ایک یہ کہ ایک ہے وار اینزائٹی, جس کے اندر آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو وہ ویل ریسیو ہوگا یا نہیں, جس کے اندر ہمیں ریلیجیسلی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ذمہ داری پہ نہیں ہے, بیکاز ہم اپنے اس ملک میں دیکھیں تو اس ملک میں اتنا کچھ چل رہا ہے. ریلیجیس ایموشن کو لیتے ہوئے اور ایک ہیومینٹی کے اوپر ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم اس چیز کے اندر اپنی آواز کو شامل کر رہے ہیں, جو کہ ہونی چاہیے, بیکاز واٹس ہیپننگ از ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ایک آپ نے جو سوال کیا کہ اکنامکلی اتنا کچھ چل رہا ہے, سو پہلے اکنامک اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اسٹریس, اینزائٹی, آپ کا ذہنی صحت اور آپ کی جسمانی صحت کا کسی چیز پہ رسپانس دینا تو طے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ یہ بات نہیں کرے گا کہ آپ ہر وقت ہنستے خوش رہتے ہوئے ہو. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے. جو ضروری وہ یہ ہے کہ اس قسم کے حالات کے اندر آپ کا رسپانس اور آپ کا باڈی لینگویج کیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ریکور, آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آس پاس میں چیزیں بناؤں, یا آپ اس فرسٹریشن میں رہنا چاہتے ہیں. مطلب یہ بالکل ایسے کہ میں یہاں ہوں, میں گر گئی ہوں, میں تو اٹھوں گی نہیں, مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ, میں اٹھوں گی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ فال آیا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے, بٹ دے ہیو دا ٹینڈنسی ٹو کم بیک ٹو دیئر ایکچوئل پوزیشن, کہ آہستہ آہستہ میں اپنی ایکچوئل جگہ پہ آ جاؤں گی. یہ اسٹرینتھ ڈیولپ کرنا ضروری ہے, جس کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں. جب یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ہمارا رسپانس بن جاتا ہے. اٹ مینس کہ چاہے کتنی بھی مشکل صورت حال ہے, ہم اس میں پہلے رسپانس کرنا سیکھتے ہیں. اکنامکلی ایک اور چیز یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جس کی ہمیں مٹیریلسٹک نیڈ ڈیولپ کروائی گئی ہے, جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے,
اگر ہم انڈیجینیس روٹس پہ چلے جائیں, اگر ہم اپنی ٹریڈیشنل پریکٹسز میں چلے جائیں, جہاں پہ آپ دیکھیں پہلے تو ایجوکیشن افورڈیبل اور ایکسیسیبل دونوں کے مسئلے تھے, لوگ اس کی وجہ سے نہ ہیٹ کرائم تھا, نہ سوسائڈ تھا, نہ ڈیوائڈ تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. پہلے اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو ایک اپروچ یہ ہوتی تھی کہ اس نیڈ کو کم کرنا ہے کیونکہ اس نیڈ کو پورا کرنا ہے. ابھی یہ کہ ہم اب یہ ہو گیا کہ ہم کسی بھی نیڈ کو کٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں مٹیریلسٹکلی بس بتائی گئی ہے کیپٹلزم میں کہ یہ تو آپ کو کنزیوم کرنا ہے, یہ آپ کو ضرورت ہے. لیکن اگر کچھ ہمارے طریقہ کار ٹریڈیشنل اس میں ہو جائیں, ٹھیک ہے, کچھ ہماری لائف ہم سمپل اس میں لے آئیں, سو ایون ان دس اکنامک کنڈیشن جو بھی معاشی حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ کیپیسٹی کہ جس میں آپ ریئیکٹ نہ کریں, ریئیکٹ سے مراد ہے جس میں آپ پریشانی سے, فرسٹریشن سے جواب نہ دیں یا نہ رہیں, آپ رسپانس کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں. جہاں پہ مجھے لگے گا کہ اچھا ابھی میرے لیے جو ہے وہ اگر میری جوس پینے کی عادت ہے وہ میرے لیے کتنا ضروری ہے ورسز کوئی اور میری نیڈ ضروری ہے, تو میں اس کو کس طریقے سے جو ہے مینیج کر سکتی ہوں. یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس آج کل کے کنزیومرزم کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نہیں یہ ہم کیسے کوئٹ کر سکتے ہیں, یہ تو چلتا رہے گا. دوسرا وار اینزائٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. سو ٹیکنگ اپارچونیٹی آف دس پوڈ کاسٹ ایز ویل فرسٹ ٹو ریکارڈ اوور پروٹیسٹ دیٹ what Israel is doing towards Palestine, towards Gaza is not acceptable on any humanity ground. دوسری بات یہ کہ جب ہم اتنا زیادہ کانٹینٹ نان اسٹاپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اٹ کین برنگ اے لاٹ آف اینزائٹی. سو چاہے آپ کا ریلیجیس ایموشن اس سے ہے یا نہیں ہے, لیکن اس قسم کے ویژولز دیکھنا کسی کو بھی ایموشنلی ولنریبل اور ٹریگر کر سکتا ہے, کسی کو بھی تھکا سکتا ہے. جہاں پہ آپ روز ایک نمبر بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ رول آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے, جہاں پہ آپ کو بہت ولنریبل معصوم بچوں کی ویڈیوز نظر آ رہی ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ یو فیل ہیلپ لیس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ویئر یو آر ایون پروٹیسٹنگ یو ہیو اے لارجر اینگر ڈیولپنگ دیٹ کیوں پوری دنیا میں اس کے بارے میں یا کیوں جن کو ہم پاورفل سمجھتے ہیں وہ کچھ کر نہیں رہے. سو آئی وونٹ سے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی انر کالنگ ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں جو کہ سوشل میڈیا کے ضرور ہے, آپ بالکل لیں. لیکن جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی ذہنی صحت کے اوپر ٹرول بن رہا ہے, اس ٹائرنگ, آئی ووڈ آلسو آسک دا لسنرس کہ بریک لیں. لمٹ یور ایکسپوجر ٹو دیز ویڈیوز, لمٹ یور ایکسپوجر ٹو دیز نیوز. ایک ہی گھر کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ہے جس کو نان اسٹاپ یہ نیوز ملے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی ڈیلی لائف روٹین الگ ہے, ریلیز الگ ہے, وہ جاب پہ بھی جاتے ہوں گے, وہ لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے. بٹ دیر از سم ون جس کو بہت فرق پڑتا ہے. ایگزامپلز مدرس جن کی جو مائی چائلڈ, اینڈ آلسو کتنی مدرز ہیں پاکستان میں جن کے پاس اپارچونیٹی ہے کہ وہ باہر کام کرتی ہے, اینڈ ہاؤ مینی آف دیم آر ہوم میکرس. سو وین دے ریسیو نیوز لائک دس, جب انہیں اس طریقے کی باتیں پتہ چلتی ہے, سو ان کا ریلیز میکینزم کم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سوشلائز نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, ریلیز میکینزم کم ہے. اٹ کین افیکٹ ویری ڈفرینٹلی ٹو سرٹن پیپل. سو یہ دیکھنا کہ ہم خود بھی کس قسم کی نیوز کس کو پاس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ سمجھنا کہ اگر مجھے کوئی پیس آف انفارمیشن ملا ہے تو میں وہ اپنی مدر کو, اپنی سسٹر کو, اپنے گھر میں کسی اور کو بتاؤں تو کیا ان کی ایموشنل ورنریبلٹی بھی ایسی ہے یا وہ مجھ سے زیادہ ایموشنل ورنریبل ہو سکتے ہیں, ٹریگر ہو سکتے ہیں, وہ پریشان ہو سکتے ہیں اس چیز کے لیے جس میں وہ کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکتے. سو آئی وڈ جسٹ سے کہ اینزائٹی ہے, لارجر انوائرمنٹ کے اندر اینزائٹی ہے, لیکن اس کے اندر ہم اپنے ایکسپوجر کو کتنا لمٹ کر سکتے ہیں, کتنا اپنے مطابق کر سکتے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز اف یو آر ڈاؤن, اف یو کین ناٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف, جہاں پہ آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے, سو آپ کنٹینیوس فائٹ کے اندر نہیں ہوں گے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ریفیول کرو, خود کو ریچارج کرو. سو وہاں پہ آئی تھنک وہ بریک لینا بھی بہت ضروری ہے کہ گلوبلی جو بھی چل رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریسیو کر رہے ہیں. تو آپ نے ابھی بات کی اپنی فیملی ڈائنامکس کی, ہم نے پہلے بھی کافی بار فیملی ڈائنامکس کی ابھی اس کنورسیشن میں کی ہے, لیکن
ہمارے جو معاشرہ ہے یا ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں جو فیملی ڈائنامکس ہیں وہ کافی اگنورنٹ اور ان افیکشنیٹ ٹائپ کی ہے، مطلب ٹورڈز دی افیکشنز، اور مطلب فزیکل افیکشن تو ایک بہت ہی دور کی بات ہے، آپ ایموشنلی بھی وہ ایک دوسرے کی طرف فیل کرنے سے شاید ہچکچاتے ہیں یا پسند ہی نہیں کرتے. سو ہاؤ کین وی ورک آن دیٹ؟ کیونکہ بات تو یہی ہے نا، ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دی روٹ دا فیملی. تو what do you think we can work on it with that? That's so South Asian. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ. میری جتنی دفعہ بھی الگ الگ پلیٹ فارم پہ بات ہوئی ہے، لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہی ہے، یہ ساؤتھ ایشین ہے. کچھ فیملیز ہیں جہاں پہ I also get very surprised جب میں دیکھتی ہوں کہ اچھا گلے لگانا بہت عام ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا را، اتنا ہیومنسٹک چیز ہے جس کو ہمارے اندر سے ایک جھجک کے اس میں ایک پاور ڈائنامک کے اندر چھپا دیا گیا ہے. دیر از سچ اے ویئرڈ، اتنا عجیب سا پاور ڈائنامک ہمارے فیملیز کے اندر لے آئے ہیں، جہاں پہ اگر ایک فادر، ایک مدر، ان کو پتہ، وہ گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہت ساری باتوں کا، لیکن انہیں سوری کہنے کی اجازت نہیں دی ہے. کس نے نہیں دی پتہ نہیں، لیکن ایک چیز بنا دی گئی ہے انکانشیسلی کہ ماں باپ سوری کر دیں گے تو کیسا لگے گا. حالانکہ گلٹ انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط ہو گیا، ہاتھ غلط اٹھا دیا یا غلط چلا دیا، لیکن وہ گلٹ جو ان کو مار دے گا نا، وہ ہمیں برداشت ہے. ہاں، لیکن وہ سوری کہہ دے تو نہیں. ایسے کیسے ماں باپ کیسے سوری کہہ سکتے ہیں نا؟ بچہ ہی آ کے اور اس کو سنانے کے بعد، اس کو مارنے کے بعد ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ تمیز سے رہو، نہیں کہ تم کس خوشی میں منہ بنا کے گھوم رہے ہو. اور یہ بالکل اگنور کر دینا کہ سامنے والے نے کیسا محسوس کیا. تو وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی ایک گھر میں ایسا ہونا چاہیے نا، جو کہ ہم کہتے ہیں نا ریبیلیس، تو وہ ریبیلیس اس میں بھی ہونا چاہیے، ایموشنل اس کے اندر، ویئر ہی اور شی سیٹس اے ڈفرنٹ نارم کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر مجھ سے ہوا، آئی ایم سوری، میں غصے میں تھی اور میں نے اس وقت یہ بول دیا. یہ اتنا سا سوری اتنے ڈائنامکس کو چینج کر سکتا ہے. یا اگر کوئی رو رہا ہو تو ہم ان کنورزیشن سے اتنا ڈرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم فوراً سے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ رونا بند ہو جائے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ رو کیوں ہے، تکلیف کیا ہے، کس بات کی تکلیف ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اندر چینج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جینڈر ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایون ان دا سسٹر اینڈ مدر، اگر وہ ایک ایموشنل ایکسپریشن کی شروعات ہوتی ہے کہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، یا کین آئی ہگ یو، دیٹ کین کریٹ اے ہیوج ڈفرینس. لیکن کسی ایک کو کسی ایک گھر میں شروعات کرنی ہوگی، دی ہیلدی انوائرمنٹ، جہاں پہ سب سے پہلا سیف اسپیس گھر ہو. کیونکہ یہ اتنے ساری چیزوں کو پھر کھولتا ہے جہاں پہ آپ کا گھر سیف اسپیس نہیں ہے. سو آؤٹر ورلڈ میں جب آپ وہ سیف اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یو کین آفٹن فال فار رانگ پیپل. آپ وہیں پہ جب کہتے ہیں نا غلط دوستوں میں بیٹھ گیا، غلط دوستوں سے دوستی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ گھر میں وہ ہیلدی سیف اسپیس اکثر نہیں مل رہا. تو آپ باہر تلاش کرتے ہیں. ہاں بالکل، مطلب ویری کامن ٹروپ کہ اسپیشلی جب ہم لوگوں نے پچھلے سال بہت ساری کووڈ کے بعد اس طریقے کی نیوز کے بارے میں سنا تھا، دیٹ یوزلی گرلز دے اسٹارٹ فالنگ فار دا رانگ کائنڈ آف گائز، کیونکہ ان کو فیملی میں اس طریقے کا پیار ہی نہیں ملا، تو جہاں دوسرا مل رہا تھا وہاں دے اسٹارٹڈ لوکنگ فار اٹ. سو تھینک یو سو مچ سونل، اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. It was very fun. I admire you so much. We learned about so many things relating to mental health. ہم نے دیکھا معاشرے کے ڈائنامکس ہم نے بریک ڈاؤن کیے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم کس طریقے سے ایک سافٹ ویئر اپروچ لے سکتے ہیں اس کو، اور اپنی مینٹل ہیلتھ ہم لوگ کس طریقے سے اچھی کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں مہنگی مہنگی تھیراپیز کے لیے پے نہ کرنا پڑے. So we were very grateful for you to come over here and talk to us about this. Thank you so much. And we were very happy as Pakistan. Thank you. Thank you so many times. Thank you so much, Tareem, for having me and for this conversation. I think it's much needed conversation. اور وہ لوگ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کو بھی یہی میسج دوں گی کہ اپنے انوائرمنٹ سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، چیزوں کو سمپلیفائی کریں، چیزوں کو کمپلیکس نہ بنائیں، چیزوں کو آسان بنائیں. ایک بہت چھوٹی سی مثال، جیسے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ صرف اتنا بولنا نا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، یا چلو آج ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، دس کین گیو سچ اے گریٹ کمفرٹ ٹو سم ون اینڈ اسپیس ٹو سم ون. تو وہاں سے اسٹارٹ کریں. کوئی بہت مہنگی عادتوں کی ضرورت نہیں ہے سیلف کیئر کے لیے. کیپ یور سیلف اوے فرام دا ٹیکنالوجی فار اے وائل. ٹریڈیشنل میتھڈس پہ آ جائیں، انڈیجینیس میتھڈس پہ آ جائیں، تھوڑے تھوڑے
ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت گراس میجر چینج لے کے آئیں, تھوڑی سی شفٹ لے کے آئیں, بٹ یہ تھوڑا سا کمفرٹ, یہ تھوڑی سی پریزنس ہمارے انوائرمنٹ میں کسی کے لیے بہت معنی رکھ سکتی ہے. سو آئی جسٹ سے کہ بی پریزنٹ وتھ یور سیلف اینڈ آلسو میک ادر پیپل ان یور سراؤنڈنگ فیل پریزنٹ. تھینک یو.